अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 27 नवंबर 2020 मुताबिक 11 रबीउल के अवधनामा वॉइस एडिशन में मैं मुस्से रज़ा आपका खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, अवधनामा ने आज भी सफ़े अव्वल को मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक मरहूम से मखसूस रखा है, जिसकी इब्तिदा मौलाना के उन बेशकीमती नज़रियात से हो रही है जिसमें उन्होंने इल्म की अहमियत को बयान करते हुए कहा था, अगर मस्जिद बनाते हो अच्छा करते हो, लेकिन एक स्कूल बनाते हो तो बहुत अच्छा करते हो, क्योंकि नमाज एक इनफरादी और ज़ाती इबादत है, लेकिन स्कूल और तालीम गाह वो इमारत है जिस पर इस्लाम की असास है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही जो नाजिल हुई उसका लफ्ज़ भी इक़रा था, यानी पढ़ो। मौलाना कल्बे सादिक ने सिर्फ ये नारा नहीं दिया बल्कि इसके लिए उन्होंने अमली इक़दाम भी किए, जिसका बैन सबूत आज वो तालीमी इदारे हैं जो उन्होंने कायम किए। उन्होंने जो तालीमी इदारे कायम किए उसके लिए उन्हें लखनऊ का सरसैयद भी कहा गया। मौलाना कल्बे सादिक ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर की हैसियत से भी नाकाबिल फरामोश खिदमात अंजाम दी, और मौलाना कल्बे सादिक इसलिए भी याद किए जाएंगे कि लखनऊ की सरजमीन पर आखिरी दौर में जो तारीख साज काम हुआ वो मौलाना कल्बे सादिक के हाथों ही अंजाम पाया, जहां से लाखों अहले सुन्नत मुस्तफीद हो रहे हैं और जहां गैर मुस्लिमों के सामने इस्लाम का एक मौसर अमली तारुफ पेश किया जा रहा है। मौलाना साइंटिफिक सोच रखते थे, यही वजह है कि हर साल रमज़ानुल मुबारक और ईद उल फित्र के चांद की रोयत के इख्तिलाफ को मिटाने के लिए उन्होंने साइंटिफिक तर्ज फिक्र इख्तियार करते हुए पहले ही से चांद का ऐलान करना शुरू कर दिया। उनके इस तर्ज फिक्र से कुछ लोगों ने इत्तिफाक नहीं भी किया, लेकिन आने वाले दिनों में उम्मीद है कि इस सिलसिले में भी उनकी तकलीद की जाएगी और मुसलमानों में एक और बड़ा सबब इख्तिलाफ खत्म होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना राबे हसन नदवी ने मौलाना के इंतकाल पर निहायत गम और अफसोस का इजहार करते हुए कहा, मारूफ शिया इल्मी घराने के नुमाया फर्द डॉक्टर कल्बे सादिक अपनी इल्मी और तालीमी कोशिशों में फ़आल और कारगुजार शख्सियत की हैसियत से हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दीगर ममालिक में अरसे से मारूफ व मशहूर और तालीमी और रिफाही खिदमात अंजाम देने वाले नामवर शख्स थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सरगर्मियों में बड़ा हिस्सा लेते थे। मौलाना कल्बे सादिक के जाने से जो नुकसान हुआ है उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। हमने साथ बैठकर कौम की तरक्की और फ़ायदे के लिए बड़े फैसले किए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो यकजहती चाहते थे, कौम को जिहालत से निकालना चाहते थे। उत्तर प्रदेश के साबिक गवर्नर राम नायक ने मौलाना कल्बे सादिक के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए अपने ताज़ियती पैगाम में कहा, मौलाना कल्बे सादिक इंसानियत के ऐसे प्रकाश पुंज थे जो हर तबके, फ़िरक़े और मजहब में मकबूल थे। उन्होंने खुद को हमेशा इंसानियत, तालीम, एहसान और समाजी हम आहंगी के लिए वक्फ रखा था। उनके ज़रिए अंजाम दी गई खिदमात लायक़ तहसीन और नाकाबिले फरामोश हैं। मेरे उनसे दोस्ताना ताल्लुकात थे। राजभवन में और बाहर भी कई बार उनसे मुलाकातें हुई। मुझे याद है कि एक बार लखनऊ के MB क्लब में मुनक्किद एक प्रोग्राम में उनको अंदर जाने से इसलिए रोका गया कि वो वहाँ की ड्रेस कोड के मुताबिक लिबास ज़ेब-ए-तन नहीं किए हुए थे। मुझे जानकर अच्छा नहीं लगा। मैंने MB क्लब के जिम्मेदारों को खत लिखकर सख्त एतराज़ किया और ड्रेस कोड के ज़ाब्तों में तब्दीली का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि मैं लखनऊ से आने से पहले मौलाना कल्बे सादिक का हाल चाल लेने इरा मेडिकल कॉलेज गया था। वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। वो हकीकत में एक ऐसे इंसान थे जो लायक़ ताज़ीम और लोगों को तहरीक देने वाले थे। उनके इंतकाल से लखनऊ ने एक माहिर तालीम और अनमोल रतन खो दिया। मैं मरहूम की रूह की तस्कीन की दुआ करता हूँ और उनके मक़मूम अहले ख़ानदान के तईं अपनी ताज़ियत पेश करता हूँ। साबिक साइंटिस्ट NBRI डॉक्टर मोहम्मद इक़्तिदार हुसैन फारूकी ने दिली रंजो गम का इजहार करते हुए अपने ताज़ियती पैगाम में कहा, मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक अब इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए। एक रोशन ख्याल आलिम दीन, शिया सुन्नी इत्तेहाद और अखुव्वत का अलम बरदार हकीमुल उम्मत हमारे दरमियान ना रहा। उनकी रहलत से मुझे ज़ाती सदमा हुआ है, क्योंकि मौलाना से मेरे देरीना रवाबित थे। मौलाना ने हमेशा तासुब, कट्टरपन और फ़िरक़े वाराना तनाज़ात की मज़म्मत की। वो हमेशा अपने खुतबात में फ़िरक़े वाराना हम आहंगी और अमन व तफ़हीम की ज़रूरत पर जोर देते रहे। उन्होंने बारहा कहा कि मसलक या मजहब की बुनियाद पर मुनक़सिम माशरे कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। मौलाना चाहते थे कि मुसलमान अपनी गुर्बत और क़ार मज़ल्लत से निजात पाने के लिए दुनियावी उलूम हासिल करें। सिर्फ दीनी इल्म की तलाश और दुनियावी इल्म को नज़रअंदाज करना इस्लामी उसूलों के मनाफी है। यही बात सारी ज़िंदगी वो मुसलमानों को बावर कराते रहे। उनकी मौत मिल्लत इस्लामिया का यकीनन बड़ा खसारा है। मौलाना के इंतकाल पर श्रीनगर के प्रोफेसर जमा आजुर्दा ने अपना खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा,
مولانا کلب صادق مرحوم و مغفور ایک عالم بعمل، ایک عہد ساز عالم، مبلغ دین، لکھنؤ کی تاریخ کا ایک سنہرا باب، اتحاد بین المسلمین کا علمبردار، غریبوں، ناداروں اور کمزوروں کا ہمدرد اور مددگار، اپنا سفر حیات تمام کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ ایسے مجاہد اور ایسے انسانی اقدار کے محافظ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ مولانا کی موت سے پیدا ہونے والا خلا پر ہونا آسان نہیں۔ خداوند عالم بہشت میں آپ کے درجات بلند فرمائے۔ سابق وائس چانسلر لکھنؤ یونیورسٹی پروفیسر روپ ریکھا ورما نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ ڈاکٹر کلب صادق سے برسوں جان پہچان تھی۔ وہ مجھے بڑی بہن کہتے تھے۔ اپنے کالج میں مجھے بہت بار بلایا۔ وقت کے اتنے پابند تھے کہ لوگ IST کی طرح صادق ٹائم کہا کرتے تھے۔ ان کے جانے کا بہت دکھ ہوا۔ میں نے انہیں کئی بار یہ کہتے سنا کہ مسجد بناتے ہو اچھا کرتے ہو، لیکن ایک اسکول بناتے ہو تو بہت اچھا کرتے ہو۔ ڈاکٹر وجاہت فاروقی نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ مولانا ڈاکٹر کلب صادق ایک مشہور بین الاقوامی اسلامی اسکالر تھے۔ ان کی موت واقعتاً نہ صرف بر صغیر شیعہ سنی برادران بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ انہوں نے شیعہ سنی کو متحد کرنے کی ہمیشہ کوشش کی اور ہمیشہ اپنی زندگی کو تعلیم اور تحقیق جدید کے لیے وقف کیا۔ بہت خوش قسمت ہوں میں کہ ان سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ مولانا مرحوم کی خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ ماہنامہ نیا دور کے سابق ایڈیٹر سید عاصم رضا نے مولانا کلب صادق کے انتقال کو قوم و ملت کے عظیم خسارے سے تعبیر کرتے ہوئے کہا، ایسی شخصیات کے دنیا میں آنے کے لیے وقت کو بھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بلا شبہ مولانا مرحوم کی علمی، سماجی اور مذہبی خدمات ایسی ہیں کہ جنہیں زرعی حروف میں تاریخ میں درج کیا جانا چاہیے۔ مولانا کی مشن کو زندہ رکھنا اور آگے بڑھانا ہی مولانا کو سچا خراج ہوگا۔ مولانا سلمان ندوی نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا، مولانا کے برادر بزرگ مولانا کلب عابد صاحب مسلم پرسنل لا بورڈ کی تاسیس میں شریک تھے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا اور حضرت مولانا بھی ان کے بڑے قدرداں تھے۔ ان کے بعد مولانا کلب صادق تقریب بین المذاہب و مسالک کے سب سے بڑے علمبردار تھے۔ انہوں نے توحید المسلمین ٹرسٹ کے ذریعے بڑے رفاہی اور تعلیمی کام انجام دیے۔ مولانا تمام ملی تنظیموں میں نہ صرف شریک ہوتے تھے بلکہ فعال رول ادا کرتے تھے۔ مجلس مشاورت، ملی کونسل اور دیگر متعدد تنظیموں کے ممبر تھے یا نائب صدر تھے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ میں مولانا کلب عابد کے بعد وہ نائب صدر رہے اور ان کو مختلف تنظیموں کے تمام مشترکہ اجلاسوں میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اہل تشیع کی تو وہ بزرگ اور مقبول شخصیت تھے ہی۔ اہل سنت کا کوئی بھی بڑا جلسہ، سیرت النبی کا اجلاس ہو یا مسلم مسائل سے متعلق، ان کی حاضری کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ ندوۃ العلماء کی مسجد میں بھی ان کے خطبات ہوئے۔ میں کیونکہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ میں ان کے ساتھ شریک تھا، اس لیے اکثر و بیشتر مختلف جلسوں میں شرکت ہوتی تھی۔ یہاں میں کلیجے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ جن نام نہاد اہل سنت کے ذمہ داروں نے تنگ ظرفی اور تنگ نظری کا مظاہرہ کیا اور صرف سالانہ 15 دن کا مناظرانہ دنگل سجایا، وہ کسی کالج اور اسکول اور اسپتال تو دور کی بات ہے، قاعدے کا ایک مکتب بھی نہ چلا سکے اور ایک بیمار مدرسہ بھی سرکار کے رحم و کرم پر چلا پا رہے ہیں۔ تنگ نظری، گھٹن اور مسلکی جھگڑوں کے یہی نتائج ہوتے ہیں۔ دوسری طرف جو ادارہ قدیم و جدید کا سنگم تھا اور بین المسالک اتحاد کا مرکز، اسے بھی گھٹن، تنگ نظری اور تعصب کا شکار کر کے اس کے ماضی کو قصے پارینہ بنانے کا کام بھی کچھ لوگ انجام دے رہے ہیں۔ بہرحال لکھنؤ کی سرزمین پر اس آخری دور میں جو تاریخ ساز کام ہوا ہے وہ مولانا کلب صادق صاحب کے ہاتھوں انجام پایا، جہاں سے لاکھوں اہل سنت مستفید ہو رہے ہیں اور جہاں غیر مسلموں کے سامنے اسلام کا ایک مؤثر عملی تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ مولانا کلب صادق صاحب مسلمانوں سے زیادہ میں سمجھتا ہوں غیر مسلموں میں بھی مقبول رہے ہیں۔ غیر مسلموں میں جن کا بڑا نام ہے وہ مولانا کے مداح و معترف رہے۔ میں نے بیماری میں ان کو جس حال میں دیکھا اور جن بلند اخلاق کی نمائندگی کرتے ہوئے پایا اور موت کے لیے ان کو مسکراتے ہوئے تیار دیکھا، وہ ایک اچھی علامت تھی۔ وہ مومن تو تھے ہی، لیکن خدمت خلق کے جن بلند ترین مقامات کا احادیث میں تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ ساری مخلوق گویا کہ اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے جو اس کی مخلوق کے لیے زیادہ نفع بخش ہوتا ہے، اس معیار سے اگر جانچا جائے تو مولانا کلب صادق صاحب سر فہرست آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ آج صفحے اول پر ایت اللہ سید حمید الحسن کی سلسلے وار شائع ہونے والی تحریر بھی موجود ہے، جس میں انہوں نے مولانا مرحوم کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے،
دنیا کے بے شمار گھروں میں تعلیمی روشنی کی خوشیاں تقسیم کرنے والے عزیزم مولانا ڈاکٹر کلب صادق نہیں رہے۔ ہم اس سانحے پر آگے کبھی لکھیں گے، یہاں بس اتنا لکھ دے کہ مذہب ہمیں کیا سبق دیتا ہے۔ اس مجمع ہی سے سمجھ لیں جو اپنے ایک محترم وجود کو لیے اس منزل کی طرف پہنچا رہا ہے جہاں سب کو جانا ہے۔ اس مجمع میں مذہب کیا ہے سمجھ لینا آسان ہے۔ دوسروں کو خوشی دینا، دوسروں کے غموں میں شریک رہنا ہی حقیقی مذہب ہے۔ اسی کے نقوش، اسی کی نشانیاں ہزاروں سال سے اس مجمع تک ملتی رہیں گی۔ جو کسی عزیز وجود کو دفن کرنے کے لیے جا رہا ہے، جو دوسروں کو خوشیاں دیتا ہے، اس کا غم سبھی مناتے ہیں۔ یہی مذہب ہے، یہی انسان کی انسانیت ہے۔ 27 نومبر کے اودھ نامہ ریاستی صفحے کی پہلی خبر میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اپنی سرکاری رہائش گاہ پر یوم آئین کے موقع پر آئین کی تمہید صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کے ساتھ ورچوئل کے ذریعے دہرائی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے اتر پردیش سنہتا کے 2 ایڈیشن کا اجرا بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ نے یوم آئین پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 26 جنوری 1950 کو آئین ہند نافذ ہوا تھا۔ آج ہی کے دن مجلس آئین میں بھارتی آئین قبول کیا گیا۔ بھارت کے آئین کی طاقت ہی ہے کہ یہ دنیا کے اندر سب سے بڑی جمہوریت کی مثال بنا ہوا ہے۔ ذات پات، مسلک، برادری، زبانیں اور کھان پان کی کثرت کے باوجود بھارتی آئین پورے بھارت کو ایک ہار میں پروئے ہوئے ہے۔ ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے خواب کو بھی شرمندہ تعبیر کرنے میں آئین کا اہم کردار رہا ہے۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے کہا کہ آج کا دن نہایت عظمت کا دن ہے۔ آئین ہم سب کو حقوق اور فرائض کے ساتھ جوڑتا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ ڈاکٹر دنیش شرما نے کہا کہ ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے۔ ہندوستان کا آئین راج دھرم ہے۔ بھارت کے لوگوں سے ہی ہمارا آئین محفوظ ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے متعلق دوسری خبر میں انہوں نے کووڈ-19 سے لوگوں کو بچانے کے بارے میں مسلسل بیدار کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوام کو کووڈ-19 کے رہنما ہدایات پر عمل آوری کی ترغیب دی جائے۔ ہدایات کے نام پر ہراساں کرنے کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور ایسا کرنے والوں کی جواب دہی طے ہوگی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کووڈ-19 کے پروٹوکول پر پوری طرح سے عمل کریں۔ اپنی سرکاری رہائش گاہ پر ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں آن لائن بندوبست کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ شادی تقریب کے لیے قریبی پولیس اسٹیشن چوکی کو اطلاع دے کر اور کووڈ-19 کے رہنما ہدایات پر پوری طرح عمل کرتے ہوئے تقریبات کا انعقاد کیا جا سکتا ہے۔ ریاست میں شادی تقریب میں بینڈ باجے بجانے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر کوئی پولیس یا انتظامیہ افسر بینڈ باجا بجانے سے روکے گا تو ایسے افسران کی جواب دہی طے کر کے کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ شادی تقریب میں شامل ہونے کے لیے منظور کی گئی لوگوں کی تعداد اس پروگرام میں شامل ہونے والے مہمانوں اور کنبے کے ممبران کے سلسلے میں ہے۔ صفحے کی ایک اہم خبر میں ریاست کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری اطلاعات نونیت سہگل نے لوک بھون میں پریس نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر کووڈ-19 کے سلسلے میں گمراہ کن خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ریاستی حکومت کے ذریعے یومیہ مصدقہ اطلاعات فراہم کی جاتی ہیں۔ کسی بھی سوشل میڈیا یا پوسٹ پر یقین کرنے سے پہلے آپ اس کی سچائی کی تصدیق ضرور کر لیں۔ مسٹر سہگل نے بتایا کہ معاشی سرگرمیاں اور زیادہ تیزی سے بڑھے، اس کے لیے ریاستی حکومت مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔ روزگار کے مواقع وضع کرنے اور معاشی سرگرمیوں کو مزید بڑھانے کے لیے حکومت کی حوصلہ افزائی کے ساتھ MSME کے نئے یونٹ کھولے جا رہے ہیں۔ ریاست کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری طب و صحت امت موہن پرساد نے کہا کہ ریاست میں کل ایک دن میں کل 1,65,551 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ ریاست میں اب تک کل 1,86,36,313 نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں کورونا انفیکشن کے 2227 نئے معاملے آئے ہیں۔ یوپی بورڈ امتحان 2021 میں امتحان سینٹروں میں کورونا کی روک تھام اور سماجی دوری پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ ایک امتحان سینٹر میں 2 شفٹوں میں کم از کم 150 اور زیادہ سے زیادہ 800 امیدوار امتحان دے سکیں گے۔ سماجی دوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر امیدوار کو ایک کمرے میں 36 مربع فٹ جگہ دینا ہوگی۔ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے آن لائن امتحان سینٹر کے تعین کے لیے گائیڈ لائن جاری کرتے ہوئے یہ خبر دی۔ ان خبروں کے علاوہ ریاست میں اب تک 18.85 لاکھ میٹرک ٹن کی دھان خریداری ہونے اور گورنمنٹ میڈیکل کالجوں اداروں میں ای ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم کی تشکیل کے لیے 71.77 لاکھ روپے کی رقم منظور ہونے کی خبریں بھی اسی صفحے پر موجود ہیں۔ اودھ نامہ کے 5ویں صفحے پر تمام تحریریں شیخ عبد القادر جیلانی سے متعلق ہیں۔ پہلے مضمون میں محمد صدر عالم قادری لکھتے ہیں:
گردش ایام سے افق کائنات پر کچھ ایسی مایہ ناز اور یکتائے روزگار شخصیتیں جلوہ بار ہوئی ہیں جن کے علمی و فکری اور عملی کارنامے تاریخ انسانیت کے لیے اصول و رہنما اور آنے والی ذات و نسلوں کے لیے لائق فخر اور قابل تقلید ثابت ہوئے ہیں، جن کی فقاہت و ذہانت، حق گوئی، بے باکی، بالغ نظری، اصابت فکری اور محققانہ صلاحیت جیسی تمام خصوصیات ایک عالم کو درخشاں و تابندہ کیے رہتی ہے۔ خدا وحدہ لا شریک ایسی شخصیتوں کو بیشتر انہی مقامات و علاقوں میں پیدا فرماتا ہے جہاں کفر و شرک، گمراہی، بے حیائی، دین حق سے دوری، سنت رسول کے خلاف ورزی اور معصیت عروج پر ہو۔ ایسی جگہوں پر یہ مقدس شخصیتیں اپنے قدم رنجہ فرما کر لوگوں کے قلوب و اذہان میں سنت رسول کو عام اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ روشن کرتے ہیں۔ اولیاء کرام نے انبیاء اعظام کے مشن کو فروغ دینے اور ان کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے اور بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھی راہ پر گامزن کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک عظیم کڑی غوث الثقلین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی کی ذات بابرکت ہے۔ اسی نوعیت کی بقیہ دو تحریروں میں مولانا ندیم احمد انصاری اور محمد ناظم القادری الجامعی کا مضمون شائع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ شارف رضوی کی منقبت درمد امام حسن عسکری علیہ السلام اور غوث الورا آفرین آفرین عنوان کے ساتھ ڈاکٹر ہارون رشید کا منظوم کلام بھی موجود ہے۔